इंशाल्लाह बातें समझ में आएंगी। और अदरवाइज आप भूलेंगे। अगर आपके पास आप इसको सीरियसली ये सारी इंफॉर्मेशन गेन करना है तो कुछ पॉइंट आउट लिखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कलम पेन है तो और अच्छी बात है। इससे आप क्या करेंगे जो अहम आपको लगेगा वो आप लिख लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह कभी भी जरूरत पड़ेगी आपने एक मरतबा देखेंगे वो पूरा मजमून जो हम आपको बताएंगे वो याद आ जाएगा। कि हम बोल बहुत स्पीड रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया बीच में तो आप उसी टाइम हमको रोक के, चूंकि ये तफसीर की क्लास है नहीं, तो उसी टाइम आप रोक के फौरन आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर इस या हजरत आपने यहाँ पे क्या बोला है, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है। तो हमने अभी जो टॉपिक उसके अंदर दिया था वो यही कि हम अंबिया किराम का सिलसिला वार हम देखेंगे कि कौन से नबी आए, क्या सूरत हाल थी, बहुत इख्तिसार करते हुए। क्योंकि अगर इख्तिसार नहीं करेंगे तो एक एक घंटा का तो आराम, एक घंटा से ज्यादा ही का तो एक ही नबी पे चला जाएगा। तो हमको अभी सिर्फ अंबिया किराम की शख्सियत को थोड़ा बहुत जानना पहचानना है कि वो कब आए, कैसे, क्या सिलसिला हुआ। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया। नबी बनाने के बाद अब वो किस्सा आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हीं से इस दुनिया को आबाद करना था। तो अल्लाह ताला ने उसका भी एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम क्या था इसका एकदम हतमी फैसला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है, अब वो कहाँ तक सही है ये भी नहीं पता। कुछ लोगों का कहना ये है कि आ, उनकी दो औलादें होती थी, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, इस तरीके से। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए हम अगर आपसे ये बात बोलेंगे तो आपको कोई अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत से वाकिफ हैं। वो आप जानते हैं कि हर चीज पॉसिबल है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर चीज मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने में भी पॉसिबल है ऐसा किया होगा कि अल्लाह ताला ने एक सुबह में औलाद, एक शाम में औलाद, और ये दोनों भाई बहन कहलाते थे। फिर जो दूसरे दिन पैदा होते थे वो दोनों आपस में भाई बहन कहलाते थे। और ये दोनों आपस में गैर महरम होते थे। तो इस तरीके से शादी हुई। शादी होने के बाद क्या नाम है, ये नस्ल बढ़ी। लेकिन एक बात याद रखने की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि जो उनके साथ पब्लिक नहीं थी, क्या थे, जितने भी लोग थे सब उनके क्या थे, बेटे और बेटियां थी, है ना। जब बेटे और बेटियां हैं तो अब आप बतलाइए सब क्या होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने का जो मोटिव है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है वही लेके चलेंगे। नॉर्मली आप भी देख लीजिए कि अभी दुनिया स्टार्ट हुई है, या आप सोच लीजिए आपके बेटे क्या करते हैं, आपकी जो आलो औलाद है वो क्या करती है, वो वही करेंगे जो आपने उनको सिखाया है, पढ़ाया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये चीज फेस नहीं करनी पड़ी कि उस जमाने में कोई तौहीद का मुअतकिद ना हो। हर शख्स अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नबी बनाकर भेजा गया वो इसलिए भेजा गया ताकि वो अपनी औलाद को ये बतलाएं कि अल्लाह ताला की इबादत करनी किस तरीके से, अगर नमाज है तो नमाज को पढ़ना किस तरीके से है, और दीगर इबादत को अंजाम देना किस तरीके से है। तो उनको तौहीद के लिए नहीं भेजा गया कि जाओ वहां मुशरिक लोग मौजूद हैं उन पे तौहीद को बतलाओ कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही सब तमाम चीजों को पालने वाला है, और अल्लाह ही तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया। ये सारी चीजें तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएंगे, लेकिन वो बच्चे खुद से ही मोतकिद हैं कि अल्लाह एक है, और अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया के को वजूद में लाया, हमको बनाया। ठीक है। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नबी बनाकर भेजा गया वो सिर्फ इसलिए भेजा गया ताकि वो अल्लाह ताला के अहकाम को फैलाएं, अल्लाह तबारक व ताला के दीन को लोगों तक पहुंचाएं। ठीक। फिर उसके बाद उसमें आता है कि हजरत शीस और हजरत इदरीस, ये दोनों नबी आए हैं। और इन ये दोनों नबी का भी काम वही था जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, कि वो लोगों तक दीन को क्या करते थे, पहुंचाते थे, बस और कुछ नहीं। ये ऐसा नहीं था कि वहां पे तौहीद नहीं थी। असल हजरत इदरीस वगैरह के बाद असल क्या हुआ उसके बाद फिर, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जो इमेज होती है, फोटो, या ये कह लीजिए घर में कोई अगर हमारी फोटो हो तो उसको हम वॉल पे नहीं लगा सकते, है ना। वॉल पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, उसका रीजन क्या है? क्योंकि शिर्क की शुरुआत ही इसी तरीके से हुई थी। शिर्क की शुरुआत ही इसी तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सब लोग चले गए, तो उनमें से जो लोग अल्लाह वाले होते थे ये लोग क्या करते थे, उनकी कुछ वो बनाकर रख लिया करते थे कि ये क्या नाम है, हम बहुत अल्लाह तबारक बहुत अल्लाह के मानने वाले थे, बहुत अल्लाह ताला के करीब थे, और ऐसा वैसा सब रख लिया करते थे।
دھیرے دھیرے جب ان کی آل و اولاد آئی تو ان کو لگا کہ یہ جو بت رکھا ہوا ہے یا یہ جو مورتی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے ہی در حقیقت یہی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو صحیح راہ دکھائی، اور کیا نام ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو دھیرے 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 ان بتوں کی بنیاد پر شرک شروع ہو گیا۔ تو یہ شرک کی شروعات ہی اسی طریقے سے ہوئی، اسی لیے ہماری اس امت کے اندر اس طریقے کی تصویر جس کے اندر یہ دکھتا ہو کہ وہ کیا ہے، جیسے دیوار پہ لٹکانا یا تصویر کو بڑے فوٹو میں فریم کرنا یا اس طریقے سے، یہ سب کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ بہرحال جب یہ شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے، تقریباً 950 سال، کتنا سال، 950 سال۔ ایک بات اور بتلا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا اس طریقے کے جو پہلے کے نبی ہیں، ان لوگوں کا جو قد تھا وہ بہت لمبا تھا، واقعی لمبا تھا، 33 گز بتلایا جاتا ہے۔ 33 گز اب تقریباً مجھے لگتا ہے ہم لوگوں سے، ہم لوگ تو 7 6 فٹ 5 فٹ یہ ہوتے ہیں، وہ لوگ 70 فٹ 80 فٹ 90 فٹ ہوتے تھے۔ اب یہ کیا ہے، کیسے کیسے کیا ہوا، چونکہ دیکھیے وہ اس زمانے میں تعداد بہت کم تھی نا، ظاہر سی بات، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد، پھر اس کے بعد یہ کتنا پھیلیں گے، دھیرے 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 یہ ساری چیزیں۔ کیمرہ آف کر لیجیے، آپ لوگ کیمرہ مت آن کریے، کیونکہ ابھی ویڈیو ڈالیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آل و اولاد تو تعداد بہت کم تھی، جس کی بنیاد پہ سب لوگ بولتے ڈھانچہ نہیں ملتا، کیسے ہو سکتا ہے، تو فلاں ڈھکا۔ اب اس کی کیا صورتحال ہے وہ ہم کو نہیں پتا۔ تو جب ان کی وہ قد و قامت اتنی بڑی تھی تو ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوا کرتی، کوئی 1000 سال جی رہا ہے، کوئی 1500 سال جی رہا ہے، کوئی 500 سال جی رہا ہے، تو سب لمبی عمر ہوا کرتی۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تقریباً 950 سال، کتنا، 950 سال اپنی امت کو کیا کیا ہے، دعوت دی۔ اور ایسے آپ لوگ مائک آف کر لیجیے، مت بولیے۔ 950 سال اپنی امت کو دعوت دی دین کی، کہ ارے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آ جاؤ، یہ بت پرستی صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب کسی قوم کے پاس پیسے کی فراوانی ہو، طاقت ہو، ہر چیز مہیا ہو، تو ان کو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، ان کو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی۔ وہی ہوا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعا مانگتے رہے، بہرحال کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وہ بتلا دی کہ عذاب آنے والا ہے، آپ کشتی بنائیے۔ انہوں نے کشتی بنائی، کشتی بنانے پہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہاں سوکھا پڑا ہوا ہے اور ان کو کشتی، یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو کشتی کی شروعات ہی وہاں سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کشتی بنائی، اور اس کشتی میں بتلایا جاتا ہے کہ ہر جو جانور تھا اس کے ایک ایک لوگ بیٹھے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی 3 بچے، حام سام یافس، اور ایک دو بچے نہیں ایک بچے تو ماننے والا نہیں تھا، تو وہ نہیں سوار ہوا، اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے کچھ ماننے والے اس پہ سوار ہوئے، یہی لوگ بچے، کیا بنے، یہی لوگ بچے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شروعات کی، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے، سمجھ لیجیے، ایک طریقے سے شروعات ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لے کے گئے، پھر ان کے بچے بڑھے، تو کچھ کیا نام ہے یہاں بسے، کچھ وہاں بسے، اس طریقے سے بستے بستے پھر سے دنیا آباد ہوئی۔ اب ایک بچہ مان لیجیے کہیں چلا گیا چین کی طرف، تو اب چین والے دیکھیے آپ کو نارملی، اور چین میں گئے تو ان کی آل و اولاد سے وہ بڑھتی رہی نسل، وہاں پہ دوسرے لوگ نہیں آئے، تو آج بھی دیکھ لیجیے چین میں صرف ایک ہی شکل کے لوگ دکھتے ہیں، ہے نا، چین جاپانی سب۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی اولاد سے سب رہے ہیں، اور یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہوں، اس لیے اس میں کالے گورے کیسے وہ ہوگا، کچھ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ اس طریقے سے ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، اب ان میں توحید تھی، پھر دھیرے 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 شرک وجود میں آیا، کیا ہوا، شرک وجود میں آیا۔ اس کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی، ہمارے حساب سے کہانی نہیں بولیں گے اس کو، ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو اخلاق ہیں، وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بہت امتحان لیا، بہت طریقے سے امتحان لیا، تقریباً 30 امتحانات آتے ہیں، اور ان 30 امتحان میں وہ کیا ہوئے، کامیاب ہوئے، 30 امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری اس سے نوازا۔ امتحان کی کامیابی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آج کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سارے آپ سے خاندان سے ہوں گے۔ تو اب وہ آپ کو واقعات معلوم ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 اولاد تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام
اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی در حقیقت مکہ آئے تھے ان کی والدہ کو لے کر، ہاجرہ. اور وہ جو قربانی والا واقعہ ہے وہ سب کا سب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ادھر نبی بنے. پھر حضرت اسحاق کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت یعقوب ہیں. کون ہے؟ حضرت یعقوب. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی بنا کر بنائے گئے. وہ اپنی امت میں لوگوں کو دین پھیلا رہے، سب چل رہا تھا. لیکن پھر ایک واقعہ ہوا کہ جو ان کے بیٹے تھے جن کی طرف محبت زیادہ بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ ان کو جو خواب آتے تھے وہ یہ بتلاتے تھے کہ یہ آگے چل کے میرے اولاد میں یہی نبی بنائے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکا زیادہ لائق فائق ہو تو ماں باپ کی محبت اس کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہوا. وہ غیر فطری ہے، فطرتاً اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. غیر فطری طور پر محبت کا بڑھ جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے نا. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 11 شادیاں کی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی محبت زیادہ تھی. لیکن بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ یہ غیر فطری ہے، یہ میرے اختیار سے باہر ہے. تو اسی طریقے سے تھا وہاں پہ. لیکن ان کے جو بچے تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا. پھر وہ سارا واقعات میرے حساب سے یاد ہوں گے. اگر آپ لوگ بولیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی سیپریٹ کلاس کی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت کیا نام ہے ادریس علیہ الصلوۃ، سب پہ الگ الگ کلاس ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ابھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو جلدی سے بڑھائیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام بنا لیا گیا. پھر غلام بنانے کے بعد وہ جیل میں رہے. جیل میں بانے کے بعد وہ آزاد ہوئے. آزادی کس طریقے سے ملی کہ انہوں نے ایک بہت بڑے قحط سے اس وقت کے بادشاہ کو بچایا. اس وقت کے بادشاہ کو بچایا، تدبیر بتلائی کہ ایسے ایسے اگر ہم کریں گے تو یہ جو قحط آنے والا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اور وہ ہوا بھی. تو اس خوشی میں اس بادشاہ نے ان کو ذمہ دار بنایا کس چیز کا؟ کہ آپ آج سے جو یہ ہمارا جو ملک ہے، اس ملک کی جو انکم کا وہ ہے کہ کس طریقے سے مینج کرنا ہے آمدنی کو، اس کی آپ ذمہ داری سنبھالیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو سنبھالنے لگے. وہ اس کو کیا کرنے لگے؟ سنبھالنے لگے. پھر دھیرے 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 ان میں کیا نام ہے ترقی ملتی رہی. پھر وہ وہاں کے بادشاہ بن گئے. ٹھیک ہے نا. جب ان کو وہ پد ملا تھا تو اسی ٹائم پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف بلا لیا. اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حضرت ان کے سارے بیٹے اور ان کی جو رعایا تھی حضرت یعقوب علیہ سب لوگ آ گئے. تو اصل یہ لوگ رہتے تھے شام میں. شام سے چلے آئے کہاں پہ؟ مصر میں، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت تھی. ٹھیک ہے نا. اب ایک دم اچھے سے سنیے گا یہاں سے. اب کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف، سب کا انتقال ہو گیا. اور اس دوران نبی آئے ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے چلتے 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 لوگوں نے دیکھا یہ لوگ شام سے آ کر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو دھیرے 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 بادشاہت چینج ہوتی رہی. تو جو مصر کے لوگ تھے وہ کیا بن گئے؟ حکمراں بن گئے. حکمراں بننے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ حق پر ہیں. کس پر ہیں؟ حق پر ہیں. کہ بھائی ان کا جو دین ہے، ان کا جو مذہب ہے، اس کے اندر ہر چیز کھول کھول کے بیان کی گئی ہے اور اس کی طرف اٹریکشن زیادہ ہے. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اور مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون. جو بھی بادشاہ سنبھالتا اس کا لقب فرعون تھا. بہرحال جب فرعون جو کہ ظالم تھا وہ بادشاہ بنا تو اس نے کیا کیا؟ سارے ان لوگوں کو جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصر کو آئے تھے شام سے، ان کو کیا بنا لیا؟ قیدی نہیں بنا لیا، غلام بنا لیا. یعنی ان کو بہت پریشان کرنے لگے اور بہت ستانے لگے. غلام کی زندگی وہ لوگ گزارنے لگے. ان کا کوئی حق نہیں تھا. ان کے گھر بچے بھی پیدا ہوتے تو ان کو مار دیا جاتا. لڑکیاں ہوتی تو ان کو باقی رکھا جاتا تاکہ وہ ہماری خدمت کریں، جھاڑو پوچھا جو بھی برتن گھر کا کام. اور لڑکے ہوتے تھے تو ان کو مار دیا جاتا. وہ بھی ڈر کی وجہ سے کہ ان کے جو پادری وغیرہ تھے انہوں نے بتلایا کہ انہی میں کوئی ایک نبی آنے والا ہے، وہ آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پالا. کیوں پالا؟ اس کے بھی پیچھے ایک بڑی مصلحت ہے، وہ چھوڑتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے. پھر نبی بنایا گیا. دیکھیے ان کے ساتھ بھی بہت لمبی چوڑی کہانی ہے. جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو مارا اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر فرعون کے لوگوں نے اسی بنیاد پہ ان کا پیچھا کیا کہ ان کو اسی بہانے مار دیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان بچا کر بھاگے. پھر بہت لمبی چوڑی کہانی. بہرحال اس سے چھوڑتے ہیں.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ان کو غلامی سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، فرعون کو پانی میں غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ وقت ہیں، اور ان کی جو یہ لوگ تھے بنی اسرائیل جو لوگ تھے، یعنی ان کے ماننے والے، یہ لوگ کیا بن گئے بھائی؟ وہ غلام سے آزاد ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب یہ ان کا جو لیڈر ہے وہ بادشاہ بن جائے تو غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اب جب غلامی سے آزاد ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب دیکھیے کیا ہے، میں نے فری فنڈ میں، کوئی آپ لوگوں کو محنت نہیں کرنی پڑی، میں نے فری فنڈ میں آپ لوگوں کو کیا دے دی ہے؟ غلامیت سے آزادی۔ ظاہر سی بات ہے، لڑنا پڑا؟ کچھ نہیں لڑنا پڑا، بس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا، ندی کے پار گئے، حضرت یہ فرعون اسی میں کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، لیکن اب تم کو جنگ کرنا پڑے گا جو تمہارا اصلی وطن ہے۔ لوگوں کا اصلی وطن کیا تھا؟ یہ لوگ شام سے کہاں آئے تھے؟ مصر آئے تھے۔ تو اصل یہ لوگ ہیں کہاں کے باشندے؟ شام، اور شام میں ہی کیا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ تو بیت المقدس اصل دوسروں کے قبضے میں ہو گئی تھی، تو اب جانا ہے وہاں پر جہاد کرنا ہے، اور جہاد کر کے بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ لوگ بولے ٹھیک ہے، نکل گئے۔ نکلنے کے بعد جب راستے میں پہنچے تو راستے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، کہ کہتے کہ ابھی ہم آگے نہیں جائیں گے، پہلے ہمارے جو لوگ جو سردار ہیں ان کو آپ وہاں پہ بھیجیے، اور بھیجنے کے بعد یہ پتہ کروائیے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور تو نہیں ہے نا، ان کا مقابلہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر لمبے چوڑے ہوں گے ہم سے تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ کیا کریے، پہلے ہمارے جو سردار ہیں 12 سردار ان کو بھیجیے وہاں پہ، اور ان کو بھیجنے کے بعد وہ اگر آ کے بولیں گے کہ ہاں ہم مقابلہ کر کے جیت سکتے ہیں تب ہم لڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب ایسی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، یہ لوگ گئے۔ تو یہ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی وہ لوگ بہت لمبے چوڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کرب جائیے، لڑیے، ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، جب فتح ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہم آ جائیں گے۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی غلامیت سے آزاد کی، لیکن ابھی لوگ کا نخڑا دیکھیے کتنا ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ نہیں سدھرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی فرعون کا مالک ہوں، ان لوگوں کی وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر اسی میدان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ اس میدان سے نکلنا نہیں، جب تک تم ہو یہاں پہ یا تو لڑو یا اسی میدان میں بیٹھو۔ تو وہ لوگ وہیں پہ بیٹھے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، حضرت ہارون کا انتقال ہوا، اور بہت سارے انبیاء کرام اس میں آتے رہے، انتقال ہوتا رہا۔ پھر بہت دنوں کے بعد کوئی نبی آئے نبی آئے جو کیا ہوا، جن کی قیادت میں یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ ہمیں بھیجیے، ہم لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہ نبی تھے، انہوں نے حضرت طالوت کو، ہاں طالوت کو اس قوم کا یعنی اس گروہ کا سربراہ بنایا کہ جائیے آپ لوگ ان کی نگرانی میں لڑیں گے جہاد ان سے۔ تو حضرت طالوت جو تھے وہ غریب تھے، وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ارے ہم ان کی نگرانی میں لڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا ہے کہ لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ بدن ہونا چاہیے، باڈی ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، تب آدمی مقابلہ کرے گا، اور علم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کو اپنی لوگوں کو مینج کرنا ہے، اور یہ دونوں طالوت کے اندر موجود ہے، لہذا حضرت طالوت ہی کیا بنیں گے؟ اس قوم کے سربراہ بنیں گے۔ بہرحال حضرت طالوت کو سربراہ بنا کے وہ لوگ گئے، اور شروع ہی میں کیا کرنے لگے؟ بھاگنے لگے۔ لیکن انہی میں ایک شخص تھے جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، حضرت داؤد۔ انہوں نے جا کر ڈائریکٹ طالوت کے مقابلے میں جو ادھر سامنے والی پارٹی کا جو بادشاہ تھا، لیڈر تھا، اس پر حملہ کیا، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ وہ تھے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، یہ اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت مطیع اور فرما بردار تھے، نبی نہیں بنائے گئے۔ تو جب حضرت داؤد نے ان کو قتل کیا، داؤد نے ان کو قتل کیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے جو لوگ تھے وہ بکھر گئے، ان کو سامان نہیں پائے، اور پھر وہ بھاگ گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کو حاصل کر لیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اور ان کو دو چار وہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا جبال اوبی معہ والطیر وعلنا له الحدید، کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح بیان کرو، اور پرندوں تم بھی بیان کرو۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت تھی، بہت زیادہ تسبیح و تحمید کرتے تھے، اللہ 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 بہت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان کا روزہ بہت مشہور ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن کھاتے، یعنی آج روزہ رکھا
تو اس دن نہیں کھائیں گے، وہ اگلے دن والے اس میں کھاتے تھے. یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داؤد کے بارے میں بتلایا، لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی اس طریقے سے کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے لیے منع ہے. بہرحال ہمارا جو روزہ ہے ہم وہ کریں گے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے کیا کرتے تھے دن کے اندر، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح و تحمید کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ پرندوں کو بھی کہا، پہاڑوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ کیا کریے، تسبیح بیان کیجیے. اور یہ چونکہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا وقت لگاتے تھے. میں آپ کو ایک بات یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جتنا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے. آپ سوچیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا کیوں؟ کیونکہ وہ پبلک سے الگ کام کیا کرتے تھے. پبلک جس ڈگر پہ چل رہی ہے اس ڈگر سے ہٹ کر وہ اپنا وہ اللہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں. اللہ 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 کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نوازش دی، ایک ان پر انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو لوہا تھا ان کو نرم کر دیا. وہ جس طریقے سے ہم ایک عام سی دھاتو کو موڑ سکتے ہیں، ہے نا، وائر کو موڑ سکتے ہیں یا اس طریقے سے، تو وہ لوہا کو موڑ دیتے تھے اور ایک ڈیلی ایک زرہ بناتے تھے، اور زرہ سے جو پیسہ ملتا تھا اس کو بیچ کے اسی سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتے تھے. بادشاہ تھے لیکن یہ کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، وہ لوہے کو موڑ کے زرہ اور ٹوپی وغیرہ بناتے تھے لوہے کی. بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فتوحات سے نوازا. یہ لوگ جہاں پہ بھی جہاد کرتے، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کہیں پہ بھی حملہ کر دو، جو ہم کو پریشان کرتا ہے اس سے لڑائی. اب جیسے ہم حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہیں، اب آپ کا ہم سے آ کر لڑیں گے تو ہم آپ کا وہ کریں گے کہ آئیے آئیے، ہاں ہم چائے تھوڑی پلائیں گے. اگر آپ ہم سے مقابلہ کریں گے، آپ ہمارے بادشاہی کو ختم کرنا چاہیں گے، ہمارے دین کو ختم کرنا چاہیں گے، تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں آپ ہمارے پڑوسی ملک ہیں، آپ ہم کو جو چھیڑخانی نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی نہیں کریں گے. تو اس زمانے میں کیا ہوا تھا، جو لوگ ان سے مقابلہ کرتے تھے سب سے جہاد کرتے، اور جہاد کرتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے نوازے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتوحات دی. لیکن ان کے بیٹے ہوئے حضرت داؤد، اور انہیں کو کتاب بھی دی گئی. ٹھیک ہے، حضرت داؤد کو زبور. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے. ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تقریباً 70 سے پلس شادیاں کی تھی، اور ان سے ان کے آل و اولاد بہت زیادہ تھی، جس کی بنیاد پر ایک سمجھ لیجیے وہ کھڑا ہو گیا، امپائر کھڑا کر دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ شادیاں کی، اور ان کی بھی آل و اولاد بہت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فتوحات سے نوازا. ان کو بہت زیادہ طاقت دی، جنات کی طاقت دی. اور اس طریقے سے آج آپ دیکھتے ہوں گے مصر وغیرہ کے اندر وہ جو وہ ہے پتھر کا بنا ہوا، وہ کس طریقے سے بنا ہے، کیا ہے اس کی حقیقت، آج تک لوگوں کو نہیں پتا. اب وہ کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے. ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بنوایا ہو، کس سے، جنات وغیرہ سے. ان لوگوں کے لیے تو پتھر اٹھانا معمولی بات ہے. بہرحال تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ، تو اس ٹائم پہ اسلام بہت زیادہ پھیل چکا، بہت زیادہ. پھر اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے خرابیاں آتی رہیں، بہت زیادہ خرابیاں آ گئی. اور اس زمانے میں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے ایک نبی ہیں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ان کی جو وائف ہیں ان کی بہن ہیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ. کیا کیا؟ حضرت زکریا اور کی وائف کی بہن، یہ حضرت ان کی والدہ ہیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت زکریا کے کی جو بیوی ہیں، اور یہ کیا بولیں گے، یہ بیوی، اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں ان کا نام عمران ہے. ان کا نام کیا ہے؟ عمران ہے. یہ عمران جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے. تو حضرت اس زمانے میں جن کی آل و اولاد ہوتی تھی، وہ لوگ مان لیجیے 5-6 بچے ہوئے تو ان میں سے ایک کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو میرا بچہ ہے وہ بیت المقدس میں رہے گا اور اسی لوگوں کی خدمت کرے گا. اور یہ بہت بہت مطلب محتم بالشان کام مانا جاتا تھا، بہت اہم کام مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے چل رہا تھا. تو یہ بیت المقدس، اب انہوں نے نیت مان لی، انہوں نے وہ مان لیا، کیا بولتے اس کو، نیت کر لی کہ میرا اگر بچہ ہوگا تو میں اپنے بچے کو کیا نام ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. کن کی والدہ نے؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے. اور اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وائف کی بہن ہیں وہ حضرت مریم کی والدہ ہیں، اور حضرت مریم کے جو والد ہیں وہ عمران ہیں، وہ بھی بہت نیک ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں پتا، لیکن وہ بہت نیک تھے. اب کیا ہوا، حضرت مریم پیدا ہو گئی. یہ تو لڑکی ہیں، یہ کیا ہے، لڑکی ہیں. اب انہوں نے سوچا اب تو ہم وقف نہیں کر پائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت مریم کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، تو وہ ایک اپنا ان کا ایک کمرہ تھا، اس میں رہتی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر طرح طرح کی نوازشات ہوتی تھی۔ جب حضرت زکریا جاتے یا حضرت عمران جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس الگ الگ طریقے کا پھل ہے، وہ دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ الگ الگ طریقے کا پھل ان کے ٹوکری میں رکھا ہوا رہتا، تو یہ سمجھ جاتے کہ یہ ان کے ساتھ کچھ مطلب انوکھا ہو رہا ہے، چونکہ بھائی وہ بھی نبی ہیں تو ان کو تو اس میں شک ہوگا نہیں۔ تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پورا لگی رہی لگی رہی لگی رہی۔ انہوں نے بھی پبلک سے الگ کیا، انہوں نے بھی کیا کیا، پبلک سے، لوگوں سے الگ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے، وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شادی نہیں کر سکتے، وہاں پہ وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، بغیر شوہر کے ان کو کیا دیا، بیٹا دیا، بغیر شوہر کے ان کو بیٹا دیا، اور وہ بھی بیٹے کو بھی کیا کیا، نبی بنایا، اور اس نبی کو بھی بچپن کی حالت میں بلوایا تاکہ حضرت مریم کی جو پاک دامنی ہو وہ ثابت ہو سکے کہ یہ پاک دامن عورت ہے۔ جب یہ سارے واقعات بھی بہت لمبے چوڑے واقعات اور وہ ہیں، ان میں بھی ہم جائیں گے تو بہت پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہیں، یہ ہمارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 600 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت سارے معجزات سے نوازا گیا۔ وہ مٹی کی چڑیا بناتے، پھر اس میں کیا نام ہے وہ جان بھر دیتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور مریض کی برس کی بیماری، جو وائٹ وائٹ داغ ہوتی ہے، اس کی بیماری اس زمانے میں بہت عام تھی، اس کی دوائیاں وغیرہ نہیں ملتی تھی، وہ اس کو صحیح کر دیتے، ہاتھ پھیرتے تھے، صحیح ہو جاتا۔ تو جس زمانے میں جیسی ضرورت ہوتی تھی، اس زمانے میں اس نبی کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے جاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں بنایا گیا، اس زمانے میں بیماریاں بہت تھیں، کیا تھی، بیماریاں بہت تھیں، ان کی شفا جن کے پاس ہوتی تھی، لوگ ان کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے وہ اسی طریقے سے دیے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دیا گیا، جادو سکھایا گیا، ہے کہ نہیں؟ وہ عصا کو کیا بنا رہے، سانپ بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے اس کو چمکا دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی ساری جو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ، جو ہاتھ دکھاتا تھا ان کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو جو معجزات دیے گئے وہ کس طریقے کے دیے گئے، آپ کو معجزات جو دیے گئے وہ زبان دی گئی، آپ کو زبان دی گئی، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کس کا زیادہ وہ تھا، زبان کا، شعر و شاعری کا بہت زیادہ وہ تھا لوگوں کے اندر، جس کے اندر شعر و شاعری ہوتی تو لوگ اس کی طرف ایک دم پاگل کی طرف بھاگتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زبان دی گئی۔ تو یہی ہوتا ہے، ہم بھی اس طریقے سے، اگر ہم کو بھی کچھ ایکسٹرا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ لوگ بولتے ہیں نا ہم دعا کرتے ہیں، اتنا دیکھیں یہ میں نے شارٹ میں بتلایا آپ کو انبیاء کرام کے بارے میں۔ ابھی اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیٹیل لگی ہوئی ہے۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پہ تو ڈیلی ڈیلی ہم بات کریں تو بھی نہیں ختم ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے بارے میں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، بہت لمبی چوڑی داستان ہے، اگر سنیں گے تو پھر